बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 दिसंबर है और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार की सबसे गूंजदार गॉसिप ये है कि फैसला साजों ने कैलकुलेटर्स उठा लिए हैं। नई जमा तफरीक की जा रही है और उस सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है कि जो अब एक तब्दील शुदा सूरत हाल है। 10 दिन के ताबड़तोड़ ट्विटर हमले 15 दिसंबर से ऑनवर्ड 24 दिसंबर तक जो कुछ रिचर्ड ग्रेनल ने किया और उसके बाद उसका जो वीडियो धमाका है यानी कि जो इंटरव्यू दिया है, उसके बाद अब ये सोच विचार की जा रही है। कुछ सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसके मुताबिक आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें उनको फाइन ट्यून इस वक्त किया जा रहा है। साथ में अपने मसल्स जो है वो फ्लेक्स किए जा रहे हैं। क्या मुमकिनात हैं, किस किस्म का मंजरनामा बनने जा रहा है, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। ख़ास तौर पर जो नई जमा तफरीक है उसमें हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 2 दिनों से वो सहाफ़ी जिनका 2 दिन पहले, और ज़ाहिर है कि मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो ये दावा करते हैं कि वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के फैसला साजों के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, और वो जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू में 48 घंटे के दौरान जितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है, यानी कि क्या उखाड़ लोगे से जो सफ़र नया तय किया गया है वो सफ़र किस जगह पर पहुंचा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और साथ ही जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनका जो वीडियो धमाका है, पहले उसके बारे में बात कर लें। अगरचे बहुत सारे लोगों के पास इसकी तफसील मौजूद है, मैं एक वीडियो में इसकी तफसील बयान कर चुका हूं, लेकिन बड़ा क्विकली आपको बता दूं कि जो उनकी कुल मिलाकर गुफ्तगू है वो गुफ्तगू जो है बड़ी जो है वो सीरियस दिखाई देती है। 2-3 पैराग्राफ में सिर्फ आपके सामने रख देता हूं। जो गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ मैक्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिया अमरीकी ख़बर रसां इदारे को, अब उसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो या कंप्लीट इंटरव्यू भी अवेलेबल है। उसमें उन्होंने गुफ्तगू जो है वो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के बारे में भी की है, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ ही पाकिस्तान के हवाले से हुआ, पाकिस्तान के बारे में बात की गई। मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से मार्को रूबियो जो है उन्होंने इंदिया दिया कि रिचर्ड ग्रेनल ने कि मार्को रूबियो जो है इस मामले को देखेंगे और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हामिल या जिनके पास जोहरी हथियार हैं वो रखने वाले जो ममालिक हैं उनके लिए अमेरिका की बड़ी खुसूसी तवज्जो होती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ा सेट हो गई हैं अब, यानी कि सेटल डाउन हो गई हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरजीहात में शामिल है, लेकिन किस हद तक है उसका अंदाज़ा आप लगा लें। और इमरान खान कितनी और किस हद तक प्रायोरिटी पर हैं नई आने वाली जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसके हवाले से जो है वो ये कहते हैं जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वो ये कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बेहतरीन काम करेंगे और इस समय दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ डील करेंगे, ख़ास तौर पर जिनके पास जौहरी हथियार हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास जौहरी हथियार हैं। और यकीनन अगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो जाहिर है फिर हम उनसे उस एतबार से डील करते हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। हम पाकिस्तान के साथ ट्रंप इंतज़ामिया के पहले दौर में बेहतरीन ताल्लुकात थे जब एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो इस मुल्क को लीड कर रहा था। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में एक आउटसाइडर था, वो पहले एक क्रिकेटर था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान, वो एक रिवायती सियासतदान नहीं था, वो आम ज़बान में बात करता था और उसका डोनाल्ड ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुक था। और मैं यकीन रखता हूँ कि कॉमन सेंस में बात करने वाले लोग, कारोबारी लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए मैं इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहूँगा। और वो इस वक्त जेल में है और लगभग वैसे ही इल्ज़ामात का सामना कर रहा है जैसे सदर डोनाल्ड ट्रंप पर थे। इक़्तिदार में मौजूद पार्टी ने उसे जेल में डाल दिया और उस पर करप्शन वगैरह के झूठे इल्ज़ामात लगा दिए और अब वो जेल में है। उसके बाद अगले सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान को उन मज़ामीन की लिस्ट में डाल दें जिनके मुतल्लिक जेक सुलिवन और बाइडन की टीम ने आखिरी 45 दिन में तवज्जो देने की कोशिश की, हालांकि वो 4 साल कुछ नहीं कर सके और अब वो कह रहे हैं कि ओह हम इस मामले को अहमियत देते हैं। एक अजीब व गरीब बयान में जिसकी ज़बान एक आम शख्स की समझ से बाहर है, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा जुडिशल प्रोसेस। वो दरअसल जो उन्हें कहना चाहिए था वो ये था कि इमरान खान को रिहा करो, तो मैंने उनकी तवज्जो दिलाई कि सीधी तरह कहो कि इमरान खान को रिहा किया जाए, कहो इसे रिहा करो ताकि वो बाहर आए और इलेक्शन लड़े और लोग फैसला करें
کہ کون انہیں لیڈ کرے گا۔ یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی دھماکہ دار ہے۔ اس میں انہوں نے صرف عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کی بلکہ پاکستان میں نئے انتخابات کی بات کی ہے، عمران خان کی نئے انتخابات کو لڑنے کی اہلیت کی بات کی ہے اور ان انتخابات کی شفافیت کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ کون انہیں لیڈ کرے گا، کون ان کا وزیر اعظم بنے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں کلپس رکھ دیتا ہوں، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اکھاڑ لے گا کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اور رچرڈ گرینل کے حوالے سے منیب فاروق 2 دن پہلے، اور جس وقت وہ موجود تھے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ARY پر، اور پھر گزشتہ رات ARY کے پروگرام پر وسیم بدامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس وقت اس ساری معاملے کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جن سوالات پر یا جن نکات پر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے، جو جمع تفریق کی جا رہی ہے، اس میں ایک بات طے ہو گئی ہے کہ دباؤ ہے، دباؤ اصلی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا جو چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں اب، یا جن کے بارے میں اب احساس ہو چکا ہے کہ ایک تو یہ تھا نا کہ رچرڈ گرینل نقلی ہے، یہ اس کا جناب ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، یا پھر اس کی تو ذمہ داریوں میں پاکستان شامل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ لیکن کل کا جو ان کا انٹرویو ہے اور اس کی تابڑ توڑ ٹویٹس ہیں، اس سے ایک اور معاملہ جو ہے وہ پتہ چلا ہے، یا اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گو اہیڈ کے بعد کے بغیر جو ان کی ٹیم میں ایک شخص جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ یہ کام سولو فلائٹ کے طور پر کر سکے۔ ٹاپ سے جس وقت ان کو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرانزیشن ٹیم کے ذریعے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست یہ کام ان کے ذمے نہ لگایا ہو اور وہ اس کام کو اتنا بڑھ چڑھ کر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں کر رہے بے شک، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کے ایک بندے کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ یہ کریں۔ دوسرا معاملہ جس پر بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیا یہ معاملہ صرف بیان بازی تک محدود رہے گا یا پھر بات عملی اقدامات تک آئے گی۔ امریکہ جو ہے اس کے ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے مختلف ممالک کے لیے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں وینزویلا کی، دیگر دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں جہاں پر صرف اس وجہ سے پوزیشن لی جاتی ہے کہ ان پرنسپلز پر، یعنی انسانی حقوق کا معاملہ ہو گیا، جمہوریت کا معاملہ ہو گیا، دیگر معاملات ہو گئے، اس میں 2 طریقے کے موقف رکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ ممالک جو ان کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں یا جن کے لیڈرز ان کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، ان کے متعلق بیان ضرور دیا جاتا ہے، لیکن ایک ٹیسٹ اپروول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ جاری رکھیں، ہم عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز ہیں، یا جس نعرے کے اوپر ہم یہاں پر الیکشن لڑتے ہیں، یا جو ہماری جو نارمز ہیں، وہ جو ہماری اخلاقیات ہیں، یا جو ہمارا طرز زندگی ہے، وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے خلاف بات نہ کریں، تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن آپ جاری رکھیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، بعد میں ویکیلیکس میں بھی یہ بات سامنے آئی، پیپلز پارٹی کے دور میں، میاں محمد نواز شریف کے دور میں، پاکستان کا دفتر خارجہ بڑا جو ہے وہ آن ٹاپ آف دیئر لنگز، پھیپھڑے جو ہے پورے اس کا زور لگا کے بیان دیا کرتا تھا ڈرون حملوں کے خلاف، لیکن ڈرون حملے ساتھ میں جاری رہتے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ اپروول، ایک موریٹوریم آپ کا زبانی معاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پنش کرتے ہیں، وہ پابندیاں لگاتے ہیں، وینزویلا پر پابندیاں لگا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے تھے تو جاتے جاتے 27 دسمبر 2020 کو انہوں نے ترکی کے اوپر پابندیاں لگا دی تھیں، کاٹسا کی سینکشنز، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کہ انہوں نے F-35 طیارہ اپنے پاس ہوتے ہوئے روس سے جو جدید ترین ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے S-400 وہ خریدنے کی جسارت کر لی۔ اب S-400 میں میزائل سسٹم کے ساتھ جو ان کے ریڈارز آتے ہیں، وہ ریڈارز اپنے ریڈیس میں کئی 100 کلومیٹر دور موجود آبجیکٹس کی ساخت، ان کی شیپ اور ان کے بارے میں انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کی یہ جو F-35 طیارے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے پریسٹیجیس ہیں، اتنی سیکریٹو اس میں ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے کہ روس کے ریڈار کی موجودگی میں وہاں پر ان کی بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے F-35 طیاروں کی کلیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا
کہ انہوں نے امریکہ کا ایک ایڈورسری دشمن ملک اس کی مدد بھی ہو گئی کہ اس کا ڈیفنس ایکوپمنٹ بلینز آف ڈالرز میں خریدا، لہٰذا کاٹسا کی سینکشنز لگا دیں۔ لیکن جب بات آئی انڈیا کی، اس نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پریزیڈنشل ویور مل گیا امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے کہ انہوں نے آنکھیں اپنی بند رکھیں کہ انڈیا بے شک خریدے، اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگیں گی۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز امریکہ کے جو ہیں وہ مختلف ممالک کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال جس کے اوپر بڑا غور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اداروں کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ امریکہ کس صف میں رکھے گا پاکستان کو؟ وینیزویلا جیسا ملک جو جس کے نکولس مڈیرو کے خلاف ہے امریکہ اس رجیم کا خاتمہ چاہتا ہے، وہاں پر جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں وہ ایڈمنڈو گونزالس کا ساتھ سولیڈیرٹی بھی شو کرتے ہیں اور ساتھ ہی پابندیوں کا اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک ہیں ان کے بارے میں پوزیشن تو لیتے ہیں، لیکن جس طرح پاکستان کے الیکشن کے بارے میں امریکہ نے یہ پوزیشن تو لی کہ اس کے انتخابات کے اوپر بڑے سخت اعتراضات ہیں، انتخابات میں دھاندلی کے جو ہے وہ کریڈیبل قسم کی انفارمیشن اور چیزیں مبصرین کی طرف سے سامنے آئی ہیں، پاکستان اپنے الیکشنز کی تحقیقات کرے، یہ سب کچھ کہا گیا امریکہ کی طرف سے، لیکن عملی طور پر پابندیوں والے معاملے پر نہیں گیا۔ تو کیا ہمیں انڈیا جیسے ممالک کے طور پر ڈیل کیا جائے گا یا ہمیں ترکی اور وینیزویلا کے طور پر ڈیل کیا جائے گا؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جس میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اب ان ممالک میں آ جائے گا، اور آلریڈی بھی رہا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کے ساتھ امریکہ نے اپنے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں، جب آپ بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ دیکھتے ہیں تو امریکہ سے ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو، بیری بیڑوں کے انتظار سے لے کے آج تک کی کہانی اٹھا لیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر دیں، ہم جواب میں آپ کو اتنے ڈالر دے دیں گے۔ تو اسی قسم کا ریلیشن شپ، ٹرانزیکشنل قسم کا ریلیشن شپ، وی ڈو ناٹ ہیو اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سو لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ۔ تو یہ سوال جو ہے وہ عملی اقدامات کے حوالے سے اس سوال پر غور ہو رہا ہے۔ پھر یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی ٹرکی ہے اور دیکھنے کے لائق ہوگی کہ جو ممالک ہیں، امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سپر پاور ہے، سپر پاور جو ہے وہ خود سے اکیلے سپر پاور نہیں بن جاتی، پھر بہت سارے ممالک ہوتے ہیں، ریجنل الائنسز ہوتی ہیں جو اس کی بیساکھیاں بنتی ہیں، جو اس کی مضبوطی اور اس کا سہارا بنتی ہیں، اور پھر بہت سارے ممالک اپنی اطاعت گزاری یعنی کہ ان کی ایلیجنس ہوتی ہے ان دس کیس واشنگٹن کے ساتھ، وہ اپنی فارن پالیسی کو واشنگٹن کی فارن پالیسی کے ساتھ الائن کرتے ہیں، وہ اس کو مینیج کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، یورپی یونین جو ہے ان فٹ سٹیپس میں فالو کرتی ہے، امریکہ کے قریبی اتحادی جو ہیں، فائیو آئیز الائنس کے گورے جو انگریزی بولنے والے ممالک ہیں، انگلش اسپیکنگ کنٹریز، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، امریکہ ہے، ان کی پالیسی میں بھی آپ کو ایک الائنمنٹ نظر آتی ہے۔ تو جو اتحاد ہیں، جو علاقائی تنظیمیں ہیں، علاقائی ممالک کی تنظیمیں ہیں، جس میں یورپی یونین بھی شامل ہے، اور دیگر ممالک جن کا قبلہ جو ہے خارجہ پالیسی کا وہ واشنگٹن ہے، وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا اگر کوئی تبدیلی واشنگٹن کی سوچ میں، واشنگٹن کے بیانات میں، واشنگٹن کی طرف سے آتی ہے تو کیا وہ اس کو الائن کریں گے؟ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر بہت ہی اہم ہے کہ خلیجی ممالک کیا کریں گے؟ محمد بن سلمان اور محمد بن زید، محمد بن سلمان کے ساتھ جو تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی تعلق ہے، ان کے داماد جیرڈ کشنر کی ان کے ساتھ دوستی ہے، مڈل ایسٹ پیس پلان واز اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ اسپیشل ریلیشن شپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور اقتدار تھا اس میں، اور محمد بن سلمان کا معاملہ سب کو معلوم ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیا کہ میں ایٹ لینتھ اس کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں، اور آگے میں نے آپ کو کلپس بھی سنوانے ہیں تو بہت ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، محمد بن سلمان کی پالیسی جو ہے وہ آپ کو کیپٹل ہل کی، آپ کو وائٹ ہاؤس کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے ساتھ الائنڈ نظر آئے گی، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور پھر محمد بن زید، MBZ MBS دونوں کی پالیسی، تو خلیجی ممالک کیا موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کے لیے ایک امبیسڈر کے طور پر کام کریں گے اور واشنگٹن کو کنونس کریں گے، محمد بن سلمان جیرڈ کشنر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کریں گے، یا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کشنر
ان کی پالیسی کو دیکھ کر اپنی پالیسی ترتیب دیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ, یہ اس تمام جمع تفریق میں کیلکولیٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, وہ اس وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس پر کیا ہوگا. یہ پھر قطر اور یہ دیگر ممالک ہیں, یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے اب آپ کو بدلاؤ نظر آتا ہے. کہ پہلے جناب ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی چیزیں چل رہی تھیں, آپ دیکھیں کہ بڑا اسٹرانگ, میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکا ہوں, یہ کیا اکھاڑ لے کا ٹائپ آف ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع کی گئی. نہ آپ کا سفیر کوئی بات کر رہا ہے, نہ دفتر خارجہ کوئی بات کر رہا ہے. دفتر خارجہ نے ایک پھس پھسا سا بیان جاری کر دیا, یورپی یونین کا تذکرہ, برطانیہ اور یو ایس کو مینشن ہی نہیں کیا. وہ برطانیہ جس کے اوپر ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جو ہے وہ صحافی طلعت حسین جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پوسٹ کی. وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی لینگویج برطانیہ کے حوالے سے وہ بڑا ایک اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے. آئی ایگری پرسنلی, بہت ساری اس میں جو باتیں ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے. لیکن کیوں پاکستان کا دفتر خارجہ اتنا محتاج ہے, کیوں پاکستان کی موجودہ حکومت, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو جانا ہوتا ہے برطانیہ, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے برطانیہ جانا ہوتا ہے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف کا ٹھکانہ ہے, وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں, وہاں پر کاروبار ہے, وہاں پر بچے ہیں, بچوں کا مستقبل ہے, وہاں پر علاج معالجہ ہے, وہاں پر سیر و تفریح ہے, وہاں پر کافی ہے, وہاں پر ہائیڈ پارک کی فر والے کوٹ پہن کر واک ہے. اس لیے ہم برطانیہ کے خلاف کو بات نہیں کر سکتے. تو ہماری حکومت نے تو اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا. وہ طلعت حسین صاحب نے جناب اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا. اب وہ معاملہ ایک طرف, اب ذرا آپ زبان, لہجہ, گفتگو اور بات سنیں. پہلے سوال کے جواب میں محمد مالک صاحب نے جو کیا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں, منیب فاروق جو اس وقت بڑا کلیم کرتے ہیں کہ بڑا قریب ہوں, اور وہ اداروں کی سینس اکثر جو ہے وہ ان کا بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا سینس پائی جاتی ہے. وہ سینس بھی سن لیں. اور یہ میں آپ کو دو تین دن پہلے کی بات سنوا رہا ہوں. اور پھر گزشتہ رات جو وسیم بدامی کے شو میں وہ وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے ٹائپ آف چیز ہوئی, اور موقف میں اب نرمی یا تبدیلی آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پہلے سنیں محمد مالک کے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا. مطلب کی کر لو گے تسی, کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ تو وہ آپ ادھر یہ سچویشن ہے کہ تسی کی کر لو گے. اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب آپ کو بہت شوق ہے کہ وہاں پر ٹرمپ آ گئے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کنسیڈ اگر کسی کو کرنا پڑے گا. اچھا ٹرمپ آ گئے ہیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیا, وہ بھی کر کے دیکھ لیا, اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں, کیا اکھاڑ لے گا, مطلب کی کر لو گے تسی. پہلے یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی. اب گزشتہ رات جو ہے وہ وسیم بدامی جب اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ تو آ رہی ہے لیکن آپ کا جواب نہیں آ رہا, جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا تو آگے سے کیا بات کرتے ہیں. 20 جنوری سب میں کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ابھی اطہر صاحب یاد کروا رہے تھے, آج سے تھوڑے ہفتے پہلے ہم بات کر رہے تھے. اف آئی ریکال کریکٹلی اطہر بھائی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی رائے تھی کہ جناب امریکہ سے اس طرز کا پریشر نہیں آئے گا. اطہر صاحب کی رائے سے مختلف تھی. اس دور ہماری بات ہوئی اور آج تھوڑے دنوں بعد دوبارہ بات ہوئی ہے. بلا مبالغہ بھی کوئی 25-30 ٹویٹ آ گئے, شاید زیادہ ہی ہو اس سے. صرف ایک رچرڈ گرینل کی طرف سے نہیں, اس نے تو ادھی کر دی, باقی بہت سارے لوگوں کی طرف سے. سو ناؤ وی ہیو آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ جناب شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اب تو حیرت اس بات پر ہوگی اگر ٹرمپ صدر بن جائے اور وہ کوئی اپنا پریشر ٹیکٹک یوز نہ کرے, چونکہ اتنے سارے ٹویٹ آ گئے. تو یہ میٹر کتنا امپورٹنٹ ہے. آج وہ منظرنامہ ہی نہیں ہے جو آج سے 3 ہفتے پہلے تھا اس بارے میں. منیب صاحب آپ کو بھی ذرا حیرت ہے سب پہ, سنس یو آر آلسو آف دا اوپینین کہ جناب اس طرح کا پریشر نہیں آئے گا امریکہ سے. نہیں, دیکھیے پریشر آنا یا پریشر نہ آنا دونوں چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں مدامی صاحب, پاسبلٹی کا ذکر تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ پاسبلٹی تو دیکھیں کسی بھی چیز کی ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر تو کسی کا یہ خیال ہے کہ پوزیشننگ یہ ہوگی کہ جی بس فون کال یا پریشر تھوڑا اور بڑھے گا اور 20 جنوری کے بعد حالات بہت مختلف ہو جائیں گے, تو وہ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اگر ایسی تاریخ بنی اور تاریخ پھر واقعی خود کو بنائے گی. لیکن جو یہاں اس وقت پوزیشن ہے وہ تو کم از کم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ ہو کہ بس 20 جنوری آئے گا, ایک کال آئے گی اور ہر چیز عمران خان صاحب کے حق میں چلی جائے گی اور عمران خان صاحب کی جیل کے دروازے کھل جائیں گے. وٹ آئی فیل آن گراؤنڈ از کہ جو کنوکشن ہے عمران خان صاحب کی, ان کو ہونے کے بعد, ان کی ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ کھل سکتا ہے اور شاید اپیل اسٹیج کے اوپر کچھ معاملات طے کر کے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ جی آلریڈی یہ ذہن بنا لیا گیا ہے کہ اچھا جی بس 20 تاریخ ہے, 20 کے بعد تو بس پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور سارے اس کے آگے سر تسلیم خم ہوں گے, تو کم از کم اس وقت ایسی پوزیشن
ना मुझे कोई हुकूमत से नजर आ रही है और ना फ्रैंकली कोई एस्टेब्लिशमेंट से ये पोजीशन दे रहा है कि अच्छा जी इसको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या उखाड़ लेगा डोनाल्ड ट्रंप, और आप वहाँ से इमरान खान के लिए रास्ता खुल सकता है तक का सफ़र जो है वो 2 दिन में तय हुआ है। ऐसे इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया? ज़ाहिर है कि एक मोमेंटम जो है वो आपको ग्लोबली नज़र आता है, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ MPs की तरफ से, ऑफिशल्स की तरफ से, सेनेटर्स की तरफ से, लॉर्ड्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल में तब्दीली और बदलाव तो आया है। तो वो वही मनी फारूक जो कह रहे थे कि क्या उखाड़ लेंगे या क्या उखाड़ लेगा, अब वो ये बात कर रहे हैं कि कन्विक्शंस एक दफ़ा हो जाएंगी, 20 के बाद फौरी एक फ़ोन कॉल पर नहीं होगा, लेकिन चीज़ें उनके लिए सेटल हो सकती हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं, एक मरतबा कन्विक्शंस हो जाएंगे। यानी कि एक तब्दील शुदा मौक़िफ़ या मौक़िफ़ में तब्दीली जो है वो आती हुई दिखाई देती है। बट अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक मिक्स्ड किस्म की मैसेजिंग जो है वो इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के हैं उनमें मौजूद है, और एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक तरफ जो है वो बड़ी चल चलाव की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ बात वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा इंशाल्लाह। करामत मुगल साहब के साथ जो है वो अभी इकट्ठा होना है हमने, तो मैं वहाँ पर ज़ाहिर है कि आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा कि इस वक्त जो मिक्स्ड मैसेजिंग है वो किस किस्म की है, जो 2 एक्सट्रीम्स हैं जिनकी बात हो रही है, और उन एक्सट्रीम्स में किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस पर ज़रा अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।